बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद नबवी शरीफ एक ऐसी जगह है जो तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ी ही मोहब्बत का, चाहत का, इश्क का एक मरकज़ है। और हम जहाँ भी दुनिया में होते हैं, दो जगहें हमारी सोच में, हमारे ख़्यालों में, हमारे तसव्वुर में रहती हैं। एक बैतुल्ला शरीफ और एक मदीना शरीफ, और ख़ुसूसन मस्जिद नबवी। कई वो जगह कि जहाँ पर हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। मस्जिद नबवी की मुकम्मल तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो के अंदर हम सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे कि मस्जिद नबवी इब्तदा में उसकी तामीर कैसे हुई, फिर उसके बाद उसमें तब्दीलियाँ कैसे आती गईं, और आज जो मौजूदा उसकी शक्ल है वो किस अंदाज में बनाई गई, और कहाँ तक मदीना मुनव्वरा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में था। ये सारी बातें हम किसी और वीडियो में बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ आपने जुड़े ज़रूर रहना है। आज की इस वीडियो के अंदर जो बात हमने आपके साथ शेयर करनी है वो है मस्जिद नबवी का ही एक ख़ास हिस्सा। जी हाँ, दुनिया में एक जन्नत का टुकड़ा, जन्नत की क्यारी, जन्नत का एक हिस्सा जो दुनिया के अंदर मौजूद है, और जिसको मैं और आप रियाजुल जन्ना कहते हैं, जो असल में रौज़तुल जन्ना है। हम उसको रियाजुल जन्ना कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि ये जो मेरे घर और मेरे मिंबर का ये जो दरमियान का हिस्सा है, आपने फरमाया कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत की एक क्यारी है। तो उसकी आज हम ज़ियारत करेंगे, आपको मैं उसकी ज़ियारत कराऊंगा। वीडियो के अंदर जो मैंने वहाँ जब मैं था मदीना मुनव्वरा में, तो मैंने ख़ुद से उसको रिकॉर्ड किया था, और आपको मैं रियाजुल जन्ना के जो मखसूस हिस्से हैं उनको भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। जब अल्लाह ताला आपको वहाँ पर ले जाएं तो आपने इन सारी चीज़ों को ज़रूर नोट करना है। ख़ास तौर के ऊपर आपने इनकी ज़ियारत ज़रूर करनी है, क्योंकि हम जाते हैं तो हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या कुछ है और कौन कौन से यहाँ पर ख़ास चीज़ें हैं। ख़ास तो वो सारा ही है जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए, वो चीज़ तो वैसे ही सारे ज़माने से ख़ास हो जाती है। हम मुसलमानों के लिए वो बड़ी ख़ास होती है, लेकिन फिर कुछ ख़ास चीज़ों में से भी कुछ ख़ास होता है जिसको ख़ासुल ख़ास कहते हैं। तो मदीना मुनव्वरा हम सब के लिए ख़ास है, फिर उसमें से ख़ास मस्जिद नबवी है, फिर उसमें से ख़ास रियाजुल जन्ना है, फिर वहाँ पर सबसे ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वो भी एक जन्नत का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए, मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए और शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी ख़ास होती हैं। तो इसलिए हमें जब हम वहाँ पर जाएं, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको बार बार वहाँ पर हाज़िरी का शरफ़ अता फ़रमाए। तो जब हम जाएं तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर इल्म होना चाहिए। हम वहाँ पर पढ़ कर जाएं, थोड़ा समझ कर जाएं कि रियाजुल जन्ना में जब हमने जाना है तो वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़ियारत ज़रूर करनी चाहिए। और रियाजुल जन्ना के अंदर एक ख़ास मकाम ऐसा है, ख़ास ऐसी जगह है जहाँ पर जो इबादत की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, दुआ की जाती है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल कर लेते हैं, और उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत भी वहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। वहाँ के अंदरूनी जो मनाज़र हैं रियाजुल जन्ना के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और रियाजुल जन्ना के अंदर कुछ ख़ास सतून है, वो सतून भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कौन कौन से सतून है, नाम क्या है, और उनकी वजह तस्मिया क्या है, और उन सतूनों की फजीलत क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैं आज दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ हम जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा रियाजुल जन्ना के अंदर जाने के लिए मौजूदा जो वहाँ पर सेटअप या वहाँ पर निज़ाम चल रहा है, उसके लिए परमिट की ज़रूरत होती है। उसका तरीका क्या है परमिट लेने का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। आपने वीडियो वो देख लेनी है, आपको मुकम्मल तरीकाकार समझ आ जाएगा कि रियाजुल जन्ना में आप किस तरह से जा सकते हैं, परमिट आप किस तरह से ले सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर छोटी सी अर्ज कर दूं, जो लोग वहाँ पर जाते हैं, पहले भी गए हैं, आगे भी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेकर जाए, तो उनके लिए एक छोटी सी मेरी गुजारिश ये है
کہ وہ ساری جگہ مدینہ منورہ سارے کا سارا ہی، مسجد نبوی ساری کی ساری ہی یہ ادب کی جگہ ہے، ادب کا مقام ہے۔ ہم نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ جب ریاض الجنہ میں جانے لگتے ہیں وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سا شور بھی آ جاتا ہے، تو وہ ساری جگہیں بڑی مبارک جگہیں ہیں، تو وہاں پر ایسا مت کیجیے۔ جب بھی اللہ رب العزت آپ کو وہاں پر لے کے جائے تو پھر اپنے قدم بڑے سوچ کر اٹھائیے، قدم بڑے سوچ کر رکھیے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، کہ وہ جگہ بڑی مبارک ہے، وہاں پر تھوڑی سی لغزش بھی ہمیں بڑی دور پہنچا سکتی ہے، ایمان تک جا سکتا ہے۔ تو اس لیے چلیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آئیے زیارت کرتے ہیں ریاض الجنہ کی۔ ریاض الجنہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کا یہ جو حصہ ہے، اس کی درمیانی جگہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو آج ہم ریاض الجنہ میں جا رہے ہیں۔ جب آپ ریاض الجنہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس کا طریقہ مکمل کار میں نے ویڈیو میں بتا رکھا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو ریاض الجنہ کے اندر کچھ ستون ایسے ہیں جو بڑے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ویسے تو بہت سارے ستون آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں ریاض الجنہ کے اندر، لیکن چند ستون ایسے ہیں جن کا رنگ بھی خاص ہے اور ان کے اوپر وہ ان کو بالکل وائٹ سنگ مرمر سے ان کو بنایا گیا ہے، یعنی وہ دوسروں سے ان کو ممتاز کیا گیا ہے۔ اور یہ سارے ستون عام نہیں ہیں، یہ بڑے خاص ستون ہیں۔ یہ وہ ستون ہیں جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا تو اس جگہ کے اوپر ستون موجود تھے، اور اسی جگہ کے اوپر آج ان کی جدید شکل موجود ہے۔ اب ان ستونوں میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر ریاض الجنہ کے اندر آپ کو یہ جو محراب نظر آ رہا ہے، اس کے بالکل ساتھ یہ پیچھے اوپر کی طرف دیکھیں آپ تو یہاں پر ایک ستون ہے۔ یہ ستون استوان حنانہ اس کو کہا جاتا ہے، استوان ستون کو کہا جاتا ہے، حنانہ رونے والا۔ اب یہ ستون کا قصہ بڑا ہی زیادہ عشق رسول والا قصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی بنی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر ایک ستون تھا، وہاں اس کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے اس کے اوپر ہاتھ وغیرہ رکھ لیتے، ٹیک لگا لیتے تھے۔ اور جب آپ کے لیے ایک ممبر بنایا گیا، ایک خاتون تھی، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوانا چاہتی ہوں۔ ممبر بنوایا گیا تو ممبر کو یہاں پر رکھا گیا جہاں آج اندر ممبر موجود ہے، یہاں ممبر کو رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو چھوڑا، آپ وہاں پر ممبر پر چلے گئے۔ وہ ستون جو ہے وہ کھجور کا خشک ایک تنا تھا، اس کو چھوڑا، اب وہاں پر چلے گئے۔ صحابہ اکرام نے تھوڑی دیر بعد سنا کہ مسجد نبوی کے اندر کسی کے رونے کی آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ انہوں نے جب غور کیا تو وہ اس ستون سے، وہ خنا جو تھا کھجور کا، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کو آپ نے دلاسا دیا، اس کو سہارا دیا۔ اب وہ جو کھجور کا خشک تنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگ گیا۔ یہ اس تنے کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس جگہ کے اوپر ایک ستون بنایا گیا جس کو استوان حنانہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ستون اس کی یادگار کے طور کے اوپر ہے۔ تو اس ستون کو بھی یہاں مسجد نبوی کے اندر اسی جگہ کے اوپر ہی دفن کیا گیا تھا، رکھا گیا تھا، اس کو باہر نہیں نکالا گیا تھا۔ اب وہاں سے اب تھوڑا آگے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو استوان عائشہ ملتا ہے۔ اب یہ جتنے ستون میں بتا رہا ہوں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو اوپر تھوڑا سا وہ آپ کو گرین کلر کے دائرے کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، بس تھوڑی توجہ آپ نے کرنی ہے تو آپ کو یہ سارے نظر آ جائیں گے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر جو آپ کو محراب نظر آتا ہے تو اس محراب کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو آگے نظر آتا ہے استوان عائشہ۔ یہ وہ استوان عائشہ ہے کہ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تھا تو یہاہ پر کچھ دن آپ نے امامت کروائی تھی، ہاں نماز پڑھی تھی، اور اسی جگہ پر آپ اکثر بیٹھا بھی کرتے تھے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ نے ایک بشارت سنی تھی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں ایک ایسی جگہ جانتی ہوں کہ اگر اس کی قبولیت دعا کے متعلق میں بتا دوں تم لوگوں کو تو پھر تم لوگ آپس میں جھگڑنے لگو، آپس میں قرہ ڈالنے لگو کہ یہاں پر میں نے نماز پڑھنی ہے، یہاں پر میں نے دعا کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، انہوں نے جب سنا
پھر انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی خالہ جان کو، خالہ تو ماں ہوتی ہے، اب بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے پوچھ لیا کہ اماں جان ذرا مجھے تو بتا دیجئے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ہے، اب مجھے تو بتا دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ بعد میں اسی جگہ کے اوپر، یہ جو ستون عائشہ ہے جس جگہ کے اوپر، اس کے قریب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نماز پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ صحابہ اکرام نے دیکھا تو ان کو پھر پتہ چل گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، تو یہی وہ جگہ ہے۔ تو دوسرے صحابہ بھی وہاں پر، تو آپ جب یہاں پر آئیں، ریاض الجنہ کے اندر آئیں، تو یہ ستون عائشہ جو ہے آپ اس کے قریب ضرور عبادت کریں، یہاں پر ضرور دعا کریں۔ اب جن لوگوں کو پتہ ہے وہ تو یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جن کو نہیں پتہ ہوتا اس چیز کا، اس فضیلت کا نہیں پتہ، تو پھر وہ کہیں پر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کہیں پر بھی پڑھیں، وہ بالکل عبادت کی جگہ ہے، ریاض الجنہ وہ ہے ہی جنت ساری کی ساری۔ لیکن پھر میں نے عرض کیا نا کہ کچھ خاص، پھر خاص میں سے بھی کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، تو یہ اسی خاص میں سے ایک اور خاص مقام ہے، یہ ستون عائشہ کا، استوان عائشہ۔ آپ اوپر دیکھیں گے آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو یہ استوان عائشہ، اس کے پاس اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر دعا کرتے ہیں، تو پھر ضرور ہمیں یہ ہماری دعا، ہماری نماز، ہماری عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں استوان عائشہ کی بائیں طرف، اس کے بائیں طرف اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور ستون آپ کو نظر آئے گا۔ اس کو استوان ابی البابا بھی کہا جاتا ہے، استوان توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے اس کا نام، استوان لبابا بھی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی تھے، ان سے ایک لغزش ہو گئی، تو انہوں نے توبہ کے لیے اپنے آپ کو اس ستون پہ، یہاں پر جو ایک کھجور کا تنا تھا اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا کہ جب تک میرے اوپر اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول نہیں فرما لیتے۔ تو یہاں پر وہ بندے رہے۔ پھر یہ صحابہ اکرام کا ایک عشق تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر کوئی لغزش، کوئی غلطی ہو گئی تو پھر ہماری طرح وہ دلیلیں نہیں ڈھونڈتے تھے، وہ فوراً اس کے اوپر آ جاتے تھے، اپنی غلطی کو معاف کروانے کے لیے آ جاتے تھے، کیونکہ صحابہ اکرام معصوم نہیں تھے لیکن مغفور ضرور ہیں۔ اللہ نے ان کی پہلی غلطیوں کو، خطاؤں کو بھی معاف کیا، بعد والیوں کو بھی معاف کر دیا، تو وہ فوراً آ جاتے تھے، اور آ کر وہ اللہ کے حضور، اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے تھے، اپنے غلطیوں کی، کوتاہیاں جو ہو گئی اس کی معافی کروا لیا کرتے تھے۔ تو وہ حضرت ابو البابا سے بھی غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، تو یہاں آ کر انہوں نے اس استوان توبہ جو ہے، استوان ابو البابا جو ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، اور پھر اس وقت تک باندھے رکھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری نہیں سنا دی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تو اب اسی لیے اس کو استوان توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ یہاں پر آئیں، استوان عائشہ کے پاس بھی نوافل ادا کریں، دعا کریں، پھر یہاں پر تھوڑا سا بائیں طرف ہو جائیں، اوپر دیکھیں نام لکھا ہوا ہے استوان البابا، یہاں کے پاس آ جائیں، اس کے پاس بھی نوافل ادا کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ یہاں تیرے ایک محبوب بندے کی توبہ تو نے قبول کی تھی، تو میری بھی ان کی برکت سے توبہ کو قبول کر لیجئے۔ تو اپنی وہاں پر بھی آپ توبہ کریں۔ اب آگے جب آپ جاتے ہیں حجرہ مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ریاض الجنہ کی طرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس حجرہ میں آپ کو ستون نظر آتے ہیں، 3 ستون اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ ان ستونوں میں سے ایک ستون جو ہے اس کا نام استوانہ سریر ہے، اور استوانہ البابا کے آگے یہ حجرے کی جو دیوار ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، اس کے اندر لیکن اوپر آپ کو لکھائی میں نظر آ جائے گا، یہ مکمل باہر نظر نہیں آتا، آدھا دیوار کے اندر آدھا باہر کو، یہ تینوں ستون ایسے ہی ہیں لائن سے، تو اوپر لکھے ہوئے ہیں ان کے نام آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو یہ سریر اصل میں کہتے ہیں چارپائی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے مسجد نبوی کے اندر تو یہاں پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے تو آپ اسی اعتکاف کی حالت میں اپنے سر مبارک کو کھڑکی کی طرف کیا کرتے تھے، اور میں آپ کے سر میں آپ کے بالوں کو تیل بھی لگا دیا کرتی تھی، آپ کے بالوں کو میں دھو بھی دیا کرتی تھی۔ تو یہ وہی ستون ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر
گھر کا دروازہ مبارک تھا۔ اس کے آگے جو ستون ہے اس کے ساتھ یعنی استوانہ سریر کے ساتھ جو ستون ہے یہ استوانہ حرص ہے، یہ چوکیدار کا ستون آپ کہہ لیں۔ اس کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام، لیکن زیادہ اوقات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر پہرا دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے محبوب آپ کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے، تو پھر وہاں سے آپ نے منع فرما دیا تھا۔ تو اس مقام کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اور دوسرے صحابہ اکرام بھی پہرا دیا کرتے تھے، اس لیے اس کو استوانہ علی بھی کہا جاتا ہے اور استوانہ حرص یعنی چوکیدار کا ستون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو تیسرا ستون ہے یہ روضہ مبارکہ کی دیوار کے اندر اس ستون کو استوانہ وفد کہا جاتا ہے، استوانہ وفود کہا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے دوسرے لوگ جب آتے تھے، دوسرے قبائل سے آتے تھے، دوسرے علاقوں سے آتے تھے، دوسرے ملکوں سے آتے تھے، تو پھر وہ اس جگہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ آپ بات کیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی بھی مہمان جب باہر سے آتا آپ کو ملنے کے لیے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور دو اور ستون ہیں وہ روضہ رسول کی دیوار کے اندر ہیں، ان میں سے ایک استوانہ جبریل بھی ہے، اور استوانہ جبریل وہ ہے کہ جس جہاں پر حضرت جبرائیل امین جب آتے تھے کسی انسانی شکل میں وحی لے کر تو وہ وہاں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ آگے کی طرف جو ہے یہ استوانہ تہجد ہے، استوانہ تہجد کے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز تہجد ادا کی اور کئی دفعہ یہاں پر ادا کی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی یہاں پر آ جایا کرتے تھے اور وہ بھی نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ یہ چند وہ ستون ہیں جو مسجد نبوی کے اندر ہیں۔ جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو ان ستونوں کو آپ ضرور دیکھیں، ان کی زیارت کریں، ان کے ناموں کو تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے تو آپ کو نام نظر آ جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے پنکھے کی وجہ سے آپ کو ظاہر نام نظر نہیں آتا، لیکن تھوڑا سا آپ سائڈ پہ ادھر ادھر دیکھ لیں گے تو آپ کو نام نظر آ جاتے ہیں۔ تو ان ستونوں کی آپ نے زیارت ضرور کرنی ہے، اور ان کے قریب خصوصاً جو ستون عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں اس کے قریب آپ عبادت ضرور کریں، وہاں پر دعا ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ مقام جیسا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں کہ یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں سید عائشہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اس جگہ کا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، تو لوگ آپس میں قرہ کریں، جھگڑا کریں کہ نہیں یہاں پر میں نے نماز پڑھنی ہے، یہاں پر میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہاں آپ ضرور نماز پڑھیے گا، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں آپ کے سامنے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت جلد آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھائیں گے کہ جس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن مرحلوں سے گزرتا ہوا ابھی اس حالت میں موجود ہے اور اس کے اندر کیا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں سلام کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ جالیوں سے یوں جھانک کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اندر کو کہ شاید ہمیں اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک نظر آئے گی، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اندر کیا ہے اور اس وقت کس حالت میں موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ پہنچے اور آپ بالکل بھی مس نہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے اور میرے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ حافظ ناصر۔